बिहाइंड द न्यूज़ प्रोग्राम में भलीकार माया जो मेज़बान नईम सुमरो प्रोग्राम में अॼु ॻाल्हि कंदासीं ईरान अमेरिका जंगबंदीअ जी पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर कोशिशूं करे हिकु वॾी जंग खे दुनिया खां ऐं विच ओभर खे बचाए छॾियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ऐं नायब वज़ीर आज़म इसाक डार जी कोशिशुनि खां पोइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदीअ में वाध जो ऐलान करे छॾियो आहे। 15 ॾींहंनि जी जेका जंगबंदी उहा पाकिस्तानी वक़्तु मूजिबि सुबुह 4:50 ते ख़तमु थियणी ऐं जीअं जीअं वक़्तु वेझो ईंदो वियो पाकिस्तान पंहिंजूं सिफ़ारती कोशिशूं तेज़ कंदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खे दरख़्वास्त कई त जंगबंदीअ में वाध कई वञे ऐं उन खां पोइ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पंहिंजो बयानु जारी कंदे जंगबंदीअ में वाध त कई पर हुन जेका हरमुज़ लंघ आहे उन जी नाकाबंदी बरक़रार रखी आहे। इन खां सवाइ ताज़ो बयानु उन जो इहो आयो आहे त 36 खां 72 कलाकनि में ईरान सां जेका ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं ऐं हुन खां जंगबंदीअ जे ऐलान खां पोइ कुझु ॿियूं शयूं बि थियूं आहिनि जीअं हरमुज़ लंघ ते फायरिंग जा वाक़िया थिया आहिनि। ईरान तरफ़ां 2 बहिरी जहाज़ जेके आहिनि उहे कब्ज़े में वठण जी दावा कई वई आहे ईरानी सामूंडी फ़ौज तरफ़ां ऐं सूरत हाल जंगबंदी में त वाध थी वई आहे पर सूरत हाल अञा ईअं असां चइजे त वाज़े न आहे। बेयकीनी वारी जेका सूरत हाल आहे बेएतमादी वारी जेका फ़िज़ा आहे उहा जीअं जो तीअं बरक़रार आहे छाकाणि त ईरान इन जंगबंदीअ में वाध खे फ़ौजी कार्रवाईअ लाइ तयारीअ जी हिकु चाल करार ॾिनो आहे। इन खां सवाइ नाकाबंदी बि बरक़रार आहे छाकाणि त ईरान जो इहो मुतालबो हो त नाकाबंदी ख़तमु कई वञे ऐं जेको कैप्चर कयल जहाज़ आहे ऐं अमले समेत उनखे वापसि कयो वञे उहो उन ते अमल न थी सघियो आहे। त इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं त छा इहो जेको जंगबंदी में त वाध थी वई छा ईरान ॻाल्हियुनि लाइ राज़ी थींदो जेकॾहिं ईरान जो शर्त मञियो वञे छाकाणि त हुन मशरूत राज़पो ज़ाहिर कयो आहे ॻाल्हियुनि ते त जेकॾहिं हरमुज़ लंघ जी नाकाबंदी अमरीका ख़तमु थो करे त हू ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहिनि त छा अमरीका नाकाबंदी ख़तमु कंदो या उहा बरक़रार रखी वेंदी। छा वाक़ई जंगबंदीअ में वाध हिकु फ़ौजी कार्रवाईअ लाइ वक़्तु हासिलु करण जी चाल आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे अॻूणनि सिफ़ारतकार आहिनि हसन हबीब साहब। सैयद हसन हबीब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। हसन साहब किस तरह से देखते हैं एक तो पाकिस्तान ने जब पहली बार जंगबंदी हुई थी तो उसमें भी पाकिस्तान की जो काविशें थी कोशिशें थी वो काबिल तहसीन थी। इस दफ़ा जैसे ही जंगबंदी का टाइम ख़त्म होने को आया तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान सरगर्म हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हों नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब हों उन्होंने सफारती अपने जो चैनल्स हैं वो तेज़ कर दिए और बिलाखिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये दरख्वास्त की उनको तजवीज़ दी कि जब तक मुज़ाकरात की डेट फाइनल नहीं हो जाती या मुज़ाकरात नहीं हो जाते तब तक जंगबंदी में तोसी की जाए। तो इस जंगबंदी में तोसी को आप किस तरह से देख रहे हैं। साथ ही जंगबंदी में तोसी का ऐलान तो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने पर जो नाकाबंदी है हरमुज़ की वो बरकरार रखी गई है। तो ये तो वही बात हो गई क्योंकि ईरान का जो पहला मुतालबा था दूसरे दौर के लिए दूसरे राउंड के लिए यही था कि हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म की जाए और उनका जो जहाज़ कैप्चर किया हुआ है अमेरिका की तरफ से वो भी छोड़ दिया जाए उसका हमला भी वापस किया जाए। तो एक तो जंगबंदी हो गई ये एक अच्छी डेवलपमेंट है पर क्या अमेरिका जो दूसरे इक़दाम है जैसा कि हरमुज़ की नाकाबंदी है वो ख़त्म करेगा क्योंकि उसी सूरत में बात हो सकती है। तो क्या लगता है आपको आइंदा 36 से 72 घंटों के दौरान जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है उसका दिया है कि यहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि मुज़ाकरात हो जाए। बिल्कुल देखिए मुज़ाकरात बिल्कुल मुमकिन है। दोनों जो मुल्क हैं उन्होंने अपनी बड़ी हार्डन पोजीशन रखी हुई है और उस हार्डन पोजीशन से वो निगोशिएट कर रहे हैं। तो अगर तो ये रहती है सूरत हाल तो ये अव्वल तो ये जो एक्सटेंशन है सीज फायर टाइम में ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बिल्कुल बावजूद इसके कि ट्रंप साहब यहाँ देते रहते हैं सुबह दोपहर शाम लेकिन ये जो एक्शन है ये शो करता है कि अमेरिका इज रेडी टू टॉक। दूसरी तरफ ईरानियंस भी रेडी टू टॉक हैं लेकिन दोनों मुल्क जो हैं वो चाहते हैं कि अपने अवाम को बहुत पॉजिटिव अपना वो दिखाएं कि हमने देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस की हैं बड़ी अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं की है।
تو یہ دیکھتے ہوئے ایک تو یہ کہ جنگ بندی کی کوشش جو تھی وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اور فارن منسٹر کی یہ رنگ لائی ہے. کیونکہ دیکھیں ایز اے میڈیٹر، میں اس کو اپنے رول کو نیگوشیٹر نہیں کہتا، ہم لوگ ہیں میڈیٹر، ہم دونوں کو Exactly. فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ٹیبل پہ لا رہے ہیں. تو یہ ہمارا جو رول ہے اس میں سب سے ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک نیگوشیشن ہو رہی ہے کوئی حملہ نہ ہو. یہ جو چھوٹی موٹی ہیں جہاز پکڑ لیا ہے یا اس کو ہم آپ پریشن کہہ سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا ڈائیورژن ہے. تو انشاءاللہ یہ بڑی جلدی، اگر میرا بھی یہی خیال ہے کہ 72 گھنٹے میں نیگوسیشن کی ہمیں امید ہے. امریکن سیکورٹی فورسز آ گئی ہیں جو ایک بڑا انڈیکیشن ہے کہ کوئی بڑی چینج آنے والی ہے. تو ابھی یہ جو پوزیشن ہے یہ سینئر لیول پہ مجھے لگتا ہے بیہائنڈ دا سین کانٹیکٹ ہوگا، وہ اپنی پوزیشنز کو، اپنے معاملات کو آگے چلا رہے ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہمیں خبر آنی ہے. اور خبر کیا آنی ہے؟ پرائمریلی جو اسٹکنگ پوائنٹس ہیں ان میں وہ جو نیوکلیئر مٹیریل پڑا ہوا ہے 400 کلو گرام، اس کا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، سینکشنز کس اس پہ ریموو ہونے ہیں. ایک ساتھ تو امریکہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا، تو ایران بتائے گا کون سے سینکشنز ہیں جو وہ چاہتے ہیں پہلے ریموو ہو جائیں. دیکھیے سینکشن کا ریموول میرے نزدیک پیسے سے زیادہ اہم ہے. اس وقت ایران کے گیس اور آئل سیکٹر اور انڈسٹری کو سینکشن ریموول چاہیے، کیونکہ سینکشن ریموو ہوں گے تو چائنیز انویسٹمنٹ جو ہم بہت سالوں سے سن رہے تھے 300-400 بلین ڈالر آنا ہے تاکہ ایران کا سیکٹر جو ہے وہ پروڈکٹیو ہو جائے، آئل بھی، گیس بھی اور انڈسٹری بھی. اور اس کے علاوہ پھر جو ٹیکنیکل سینکشن ہیں وہ ہٹیں تاکہ ایران کی ایکسپورٹس بھی جو ہے ٹیکنالوجی کی وہ آگے چلے. اور اس کے بعد ایران کے جو فروزن اسیٹس ہیں، ایران تو چاہے گا کہ فوراً ریلیز ہو جائے، امریکہ چاہے گا سلو ریلیز ہو. کیونکہ دیکھیے جس وقت ایران کا جو وہ ہے فروزن اسیٹ ڈی فریز ہوگا، آپ دیکھیے گا اگلے دن ایران سارا پیسہ موو کر دے گا نان یورپین نان امریکن بینک سے. تو یہ بڑا جھٹکا ہوگا امریکن اور یورپین بینکس کے لیے. وہ پیسہ الٹیمیٹلی جانا ہے چائنیز اور رشین بینکس تاکہ صحیح. ایران پہ دوبارہ پابندی نہ. اور آپ فیوچر میں بھی دیکھیں گے نہ صرف ایران بلکہ بہت سارے ملک اپنا پیسہ یورپین امریکن بینک سے موو کریں گے تاکہ فیوچر میں ان کو بھی ایکشن دیکھنا پڑے. اور فائنلی جو ہے ایران کو ریزسٹ کرے گا میزائل ٹیکنالوجی پہ پابندی پہ، کیونکہ دونوں جنگوں میں لاسٹ اور دفعہ ایران کا ڈیفنس تھا میزائل اور ڈرون. امریکہ ایگزیکٹلی. چاہے گا کہ ایران جو ہے میزائل ٹیکنالوجی رجیم میں آئے، ایران آئے گا لیکن اپنی شرائط پہ. تو یہ بڑا اس وقت ٹیکنیکل مسائل ہیں، ٹائمنگ کے بھی اور سیکوینسنگ کے بھی، کہ بھئی کون سے سینکشن پہلے اٹھنے ہیں کون سے بعد میں اٹھنے ہیں، کتنا پیسہ پہلے ریلیز ہوگا کتنا بعد میں ہوگا. تو یہ ساری ڈیٹیلیں میرے خیال میں بیہائنڈ دا سین طے ہو رہی ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایران ہم پہ کانفیڈنس کرتا ہے، امریکہ ہم پہ کانفیڈنس کرتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی سکسیس اور بہت بڑا اعزاز ہے. کیونکہ بالکل. اگر نیگوشیٹر پہ ہی کسی پارٹی کا اعتماد اٹھ جائے تو پھر نیگوشیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اچھا ہمیں حسن بہت صاحب، اس وقت جیسا کہ آپ پابندیاں سینکشنز ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں، پر ابھی جو تازہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو ایران پر تو مزید پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کو روک رہے ہیں کہ کوئی اس ملک کو ہتھیار نہیں دے گا، یا سپلائی کمپنیز ہیں ان پہ بھی پابندی لگا دی امریکہ نے. تو 47 سال سے جو ایک ملک پابندیوں کا شکار رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ اتنا کھڑا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے آگے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممالک جو ایران کے خلاف ہیں، خاص طور کے امریکہ اور اسرائیل، اگر یہ کوئی ڈھیل ہو جاتی ہے تو ایران تو اس سے اور زیادہ اسٹرینتھن ہوگا، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کبھی نہیں چاہیں گے، شاید کسی حد تک یورپ بھی نہیں چاہے گا. تو یہ آپ کو پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ ایران کی سیکشنز ختم ہو جائیں گی اور امریکہ اس پہ راضی ہو جائے گا سیکشنز ختم کرنے پہ بھی؟ دیکھیے امریکہ کے پاس کوئی آپشن ہے. صحیح. اسرائیل جو بھی چاہتا ہے، اسرائیل تو چاہتا ہے ایران کو ٹوٹل تباہ کرنا، جو اب پاسبل نہیں ہے. انہوں نے 2 دفعہ کوشش کر لی، سارے پڑوسی ایران کے گینگ اپ کیے ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف ہیں. یو اے ای ہے، قطر ہے، قطر تو اب نکل آیا، یو اے ای ہے، بحرین ہے، کویت ہے، جارڈن ہے. یہ سب جو ہیں ایران کے خوف میں تھے لیکن یہ کچھ نہیں کر پائے. کوئی بڑا
اور اس دفعہ ٹورڈز دی اینڈ آف دی وار ایران نے جس طرح ہٹ کیا ہے تل اویو کو اور اسرائیل کو، تو ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ابھی تک انہوں نے پرانے ویپن یوز کیے اور اب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نیا یوز کریں گے. نئے کا مطلب ہے مور لیتھل، مور ایکیوریٹ اور مور ڈسٹرکٹیو. تو صحیح. اب امریکہ کو اس ریجن سے نکلنا ہے اور وہ انہوں نے ریئلائز کر دیا. اب تک کی جو جنگیں تھیں امریکہ کی اس ریجن میں یا پالیسی تھی وہ اسرائیل کو اسٹرینتھن کر رہی تھی. اب یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل اسٹرانگ ہو گیا. اب اسرائیل بھی انڈائریکٹلی چاہتا ہے کہ امریکہ نکل جائے یہاں سے تاکہ اسرائیل ڈائریکٹ انفلوئنس کرے یو اے ای کو، بحرین کو اور دوسرے ملکوں کو. تو اب یہ سینکشن ہٹنے ہیں ایران سے. امریکہ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یورپ اس کو چھوڑ گیا ہے، باقی ممالک بھی پوزیشن ڈفرنٹ لے چکے ہیں. دوسری طرف چائنا رشیا بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس معاملے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو سب سے اسٹرانگ ملک رشیا اور چائنا ثابت ہیں. تو امریکہ کا لاس ہو رہا ہے. اچھا، یہ جب امریکہ ایران سے نکلے گا تب وہ چائنا کی طرف توجہ دے گا. ابھی تک تو ساری توجہ ایران کی طرف پر ہے ہے. اور ان کا گزٹ پوسٹپون کیا. تو یہ دیکھتے ہوئے مجھے تو یقین ہے کہ امریکہ جو ہے کچھ پابندیاں لگا کے جس پہ ایران بھی شاید ایگری کر جائے وہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. اچھا حسن صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران امریکہ جو ہے پورا جو دھیان ہے وہ چائنا پہ لگانا چاہتا ہے. اگر اس خطے سے امریکہ نکل گیا تو وہ چائنا کو کیسے واچ آؤٹ کر پائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اس خطے سے نکل گیا تو ایران تو اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جائے گا، کیونکہ جتنے بھی اڈے ہیں یہاں پہ وہ ایک نظر رکھ رہا تھا پوری صورتحال پر، مڈل ایسٹ پر، چائنا پر، رشیا پر. اگر امریکہ اس طرح سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے اس طرح سے تو وہ کلیئرلی وائنڈ اپ نہیں ہوگا، تو اگر امریکہ نکل گیا تو وہ پھر چائنا میں کس طرح سے اس کو چائنا کو ٹیکل کرے گا، اس پہ نظر کیسے کر رکھے گا؟ امریکہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ پوری طرح سے اس خطے سے وائپ آؤٹ ہو جائے. دیکھیے، امریکہ پورے خطے سے نہیں جا رہا، لیکن جو اپنی ڈیوٹیز ہیں وہ اسرائیل کے حوالے کرے گا. وہ اسرائیل سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ اسرائیل وہ کام کرے جو اب تک امریکہ کر رہا تھا. کیونکہ دیکھیے اسرائیل نے بہت انجوائے کر لیا 70 سال سے زیادہ امریکن ایڈ، ٹیکنالوجی سپورٹ. اب دونوں پچھلی جنگیں آپ دیکھ لیں موجودہ اور اس سے پچھلی والی، وہ امریکہ نے اسرائیل کے لیے لڑی، اپنے لیے نہیں لڑی. تو اب بالکل. اسرائیل کا بھی ٹائم آ گیا کہ وہ انویسٹ کرے، امریکہ کے لیے وہ کام کرے اور امریکہ فوکس کرے چائنا کی طرف. دیکھیں ابھی 2 ایئرکرافٹ کیریئر جو تھے وہ امریکہ کو لانے پڑے ایران کے لیے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. صحیح. دیکھیے جو امریکہ نے حاصل کیا ہے وہ کمرشلی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ $1.5 ملین کے 3 میزائل مار رہے ہیں ایک پرائمری اسکول کے اوپر تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. ٹھیک ہے بچیاں شہید ہوئی ایران میں، لیکن اس کی کمرشل ویلیو کیا ہے؟ ہیومن ویلیو ضرور ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن امریکہ کو اپنا ہدف نہیں حاصل ہوا. $1.5 ملین کا تو میزائل ہے، وہ سسٹمز کی ویلیو، جو آپریشنل ویلیو ہے وہ سب اپنی جگہ ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے امریکہ کو، اگر امریکہ نے اپنی انرجی مزید ضائع کی اس کے اوپر ایران پہ، تو امریکہ کی پوزیشن ودر چائنا بہت خراب ہو جائے گی. اور امریکہ کو یہ احساس ہے کہ چائنا سلولی سپر پاور اسٹیٹس کی طرف موو کر رہا ہے. تو امریکہ کو اس ریجن سے اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا ہوگا. 4 اڈے کم کریں، 5 کریں، 1 کریں، جو بھی کریں. اب امریکہ کو اپنا فوکس چائنا کی طرف شفٹ کرنا ہے، ساؤتھ چائنا سی کی طرف جانا. اور میرا تو خیال ہے کہ آپ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز بلاک کرنا ہے اور یہ جو ساری ایکسرسائز ہے یہ الٹیمیٹلی چائنا کی طرف چائنا شفٹ کی ہوگی. طرف. ملاقہ بلاک ہوگی، چائنا جی کی جی. طرف یہ فورسز جائیں گی. تو تھوڑا سا چائنا کی طرف فوکس کریں. اچھا حسن صاحب، ایران کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں ہمیں ایک جو چیز محسوس ہو رہی ہے وہ سب سے زیادہ بے اعتمادی ہے. ابھی جیسے ہی جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا صدر ٹرمپ نے، تو ایران کی طرف سے جو بیان آیا وہ یہ تھا کہ فوجی کارروائی کے لیے وقت حاصل کرنے کے لیے ایک چال ہے، اور اعتماد جب نہیں ہے تو ٹھیک ہے پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے اور دونوں فریقین پاکستان میں اعتماد بھی کر رہی ہیں، پر جب یہ دونوں فریق ساتھ بیٹھیں گے، جب اعتماد کا فقدان ہوگا تو کس طرح سے کوئی معاہدہ یا کوئی ڈیل یا جنگ بندی میں توسیع ممکن ہوگی؟ دیکھیے آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے.
بے اعتمادی تو بے تحاشا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ جو بار بار ایکسٹینشن ہو رہا ہے، امریکہ اپنے ویپنز کو ری آرگنائز کر رہا ہو، ایک آف پاسبلٹی ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور بڑی بات ہے کہ امریکہ از لوزنگ کریڈیبلٹی آلسو. اگر امریکہ نے یہ دوبارہ کیا تو دنیا میں کوئی بھی، امریکہ میں ایک سپر پاور ہے اور اس کو لوگ اعتماد نہیں کریں گے. ایران کا تو چلے لانگ ٹرم بے اعتمادی کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، لیکن کل کو ایک کامن ملک کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ یو این کو امریکہ نہیں سپورٹ کر رہا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ریجیمز کو امریکہ سپورٹ نہیں کر رہا، لا آف سیز کو امریکہ سپورٹ کر رہا. امریکہ تو اس کا سیکریٹری بھی نہیں ہے، لیکن ساری دنیا جن ایگریمنٹس میں جڑی ہوئی ہیں امریکہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو امریکہ از لوزنگ اٹس کریڈیبلٹی. وائی؟ بیکاز آف اسرائیل. اسرائیل جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی خراب کر رہا ہے اور اپنی بے اعتمادی ثابت کر رہا ہے دنیا کے لیے، جو امریکہ کے لیے لانگ ٹرم میں بہت خراب ہے. پلس دیکھیے اس ایکسٹینشن میں امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں آ کے پھنس گئے ہیں کہ 60 days ہو گئے وار کو، ہو جائیں گے وار کو، تو اب ان کو سینٹ میں جانا ہے اجازت لینے کے لیے. اب ان کا جو اپنا وہ تھا ثوابدید وہ ختم ہو گئی ہے. جب یہ وار کے لیے جائیں گے اپنی پارلیمنٹ میں، کانگریس میں، تو آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ٹرمپ صاحب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایران کو ایکسٹینشن دینے کا مطلب اپنا پاؤں خود کاٹ رہے ہیں. تو یہ جو اسٹرانگ پوسچرنگ ہے وہ پبلک اس کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں فار دا گیلریز، وہ گیلریز کے لیے ہے. اور امریکہ کو اور جلد سے جلد اس میں کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ آ کے پیس ڈیل سائن کرنا پڑے گا جو یقیناً پرو ایران ہوگا. اب اسرائیل کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی زیادہ فکر نہیں ہوگی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جان بچا رہا ہے. اس طرف نتنیاہو پھنسا ہوا ہے، اگر جیسے ہی جنگ رکے گی تو نتنیاہو کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ دونوں لیڈر جو ہیں اپنی سروائیول کے لیے یہ جنگ کو کریں، لیکن ٹرمپ ریٹریٹ کرے گا. اور ٹرمپ کے ریٹریٹ کرنے کے بعد اسرائیل کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے اکیلے لڑنے کا. اگر اکیلا اسرائیل لڑا تو یہ مڈل ایسٹ کے ملک بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے، بیکاز ایران ان کا نیبر اور ایران ان کو دھمکائے گا. اگر ایران نے اس وقت اسرائیلی جہاز سپورٹ کرنے کے الزام میں یو ای پہ، قطر پہ، کسی پہ بھی بم مارا تو ان کی اپنی پاپولیشن سپورٹ نہیں کرے گی. دیکھیں نا مسلمان آل ان آل ابراہمک ایکارڈ کے بہت زیادہ فیور میں نہیں، مطلب یہ یو ای وغیرہ پارٹ ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے لیے بھی آپشن نہیں ہے جنگ کنٹینیو کرنا، اور امریکہ کے لیے. اچھا حسن صاحب، جیسے آپ نے بولا کہ مسلمان ممالک ابراہیم اکارڈ کے فیور میں نہیں ہیں، پر ہم اس جنگ کے بعد جو ایران اور پہ مسلط کی گئی اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، ایک بات تو کھل کے واضح سامنے آ گئی ہے کہ جو عرب ممالک ہے، جیسی سی کنٹریز ہیں، ان میں ایک ڈویژن آ گیا ہے. قطر، سعودی عربیہ اور عمان ایک طرف ہے، یو اے ای، کویت، بحرین ایک طرف نظر آ رہے ہیں ہمیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے یہ ممالک میں بھی ڈویژن ہو گیا ہے اور امریکہ بھی یہاں پہ اپنے جو ہے نا کم کرے گا انڈے، تو جب ایران اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا امریکہ، تو وہ امریکہ چائنا جیسے پاور کا جو ایک بڑا جو پاور بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے یا کسی حد تک، وہ اس کا مقابلہ پھر کیسے کرے گا؟ یہاں پہ یہ سوال بھی تو بڑھتے ہیں. بالکل آپ کی آبزرویشن میں بالکل ایگری کروں گا کہ جب امریکہ اور اسرائیل مل کے مقابلہ نہیں کر سکے ایران کا، اور جب جو کہ سینکشنز کی وجہ سے کمزور تھا اور قدرے چھوٹا ملک ہے، وہ 1.4 بلین پاپولیشن کا ایک ہیوج ملک ہے چائنا، اس کا کیا کریں گے؟ تو امریکہ کو اب نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو سپر پاور کا رول ہے وہ پیک اپ ہو رہا ہے، دنیا تبدیل ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دو جی سی سی کنٹریز اور سعودی عربیہ اب ڈویژن کا شکار ہو گئے. اب آپ غور سے دیکھیں یو اے کی کیا فورس ہے، بحرین کچھ ایک بھی نہیں. چھوٹا سا ملک ہے، کویت بالکل چھوٹا ملک ہے. تو یہ سارے ملک مل کے کہاں ریجن میں اب ان کی پوزیشن ہے. ان کا اب یہ اپنی فکر کرنا چاہیے، ان کو اسرائیل کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان کو ایران سے تعلقات امپروو کرنے چاہیے. اور میں جیسے کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے اسرائیل کی طرف زیادہ ٹلٹ کیا تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی اپنی عوام ان کو فارغ کر دیں گے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی مسلمان اسرائیل کے فیور میں نہیں ہوگا، چاہے گورنمنٹ ہو، عوام نہیں ہوگی. تو یہ دیکھتے ہوئے
آپ دیکھیں گے کہ بڑی میجر چینج آنے والی. ہم لوگ خود دنیا میں جب بھی موو کیے ہیں, کوئی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہے, وہ اسرائیل کے خلاف نہیں. دیکھیں ہمیں جھوٹ سے کوئی پرابلم نہیں. آپ کو یاد ہوگا بالکل بھٹو صاحب نے 70s میں پاکستان کی پالیسی ڈیفائن کی تھی کہ ہمیں جھوٹ سے کوئی پرابلم نہیں, ہمیں اسٹیٹ آف اسرائیل سے پرابلم ہے کیونکہ وہ فلسطینیوں کے حق کو غصب کر رہے ہیں. تو یہی فیلنگ دنیا جہان میں مسلمانوں کی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ جیسے ہی ریٹریٹ کرے گا, ساری گورنمنٹس کو, گلف والیوں کو, مڈل ایسٹ والوں کو اپنی پالیسی ٹورڈ اسرائیل امپروو کرنی پڑے گی اور پرو پیلسٹینین فضا میں ابھرتے ہوئے دیکھیں. اچھا حسن صاحب, ایک پوائنٹ جو مذاکرات کا ہے وہ لبنان بھی ہے. لبنان کا فیوچر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لبنان بھی ایک اہم نقطہ ہے. ایران کی جو ایک تو جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہمارا اس بات پہ تجزیہ کیا تھا آپ نے کہ یہ کوئی پراکسیز نہیں ہے, یہ ان کے پارٹنرز ہیں ایران کے. تو لبنان کا معاملہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسرائیل نے جو علاقے کیپچر کر لیے ہیں لبنان کے, کیا وہ واپس ہوں گے لبنان کو, کیونکہ لبنان تو پہلے ہی بہت چھوٹا سا ملک ہے, اور اس کی جو ٹاکس ہونی ہے 3 دن بعد, اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ, کہ کیا جنگ بندی مستقل رہے گی یا اسرائیل اب چاہے گا کہ چلو ایران میں جو مقاصد حاصل نہ ہو سکے وہ تو نہیں کر سکے, کم سے کم لبنان میں وہ حاصل کر لیں, کیونکہ وہ نظر بھی آیا ہمیں جنگ بندی کے اعلان کے بعد جس طرح سے اس نے تابڑ توڑ حملے کیے لبنان پر, بے رحمانہ بمباری کی. تو لبنان کی صورتحال کو آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں, اور جنگ بندی اس کی جو ہے وہ کب تک ممکن ہے, اور یہ جو علاقے کیپچر کیے ہوئے ہیں اسرائیل نے بفر زون کے نام پر, وہ کیا واپس ہو سکیں گے؟ دیکھیے ساری دنیا باتیں کر رہی ہے اسرائیل لبنان کی سوورنٹی کی, تو ایگزیکٹلی. پریشر اس پہ ہے. اور دنیا میں چینج ہی آئی ہے کہ اب سارے ممالک جو ہیں وہ پرو اسرائیل نہیں رہ گئے. آج سے 3 سال پہلے یورپ میں, امریکہ میں, دنیا میں کہیں بھی آپ اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتے تھے. نیو نیریٹو از ایمرجنگ کہ بھائی اسرائیل کا رائٹ نہیں ہے سروائیول کا, جوش پیپل کا ہے, جوش کمیونٹیز کا ہے, اس کے لیے ہم حاضر ہیں. تو لبنان کو الٹیمیٹلی اسرائیل نے چھوڑنا ہے, وہ 1 سال میں چھوڑیں, 6 مہینے میں چھوڑیں, لیکن ان کی یہ خواہش کہ لبنانی گورنمنٹ حزب اللہ کو قابو کرے, یہ بھی بالکل نہ ہونے والی بات ہے. لیبنیز گورنمنٹ کو اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے کمزور کر دیا. ان میں اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو قابو کریں, اور حزب اللہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ جیسے ایک دفعہ پہلے انہوں نے اسرائیل کو ریٹریٹ کرایا تھا صدرن اسرائیل لبنان سے, وہ دوبارہ بھی کرا لیں گے. تو یہ دس از اے میٹر آف ٹائم. لیکن اسرائیل کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کا جو پیس اور سروائیول ہے وہ اس میں ہے کہ وہ اپنے نیبرز کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور ریسپیکٹ فلی ان کے ساتھ رہتے ہیں. ابھی تو اسرائیل دادا گیری کر رہا ہے, تو یہ بالکل جو ہے اسرائیل کے اپنے ایٹیٹیوڈ پر ہے. وہ اب آپ آتے ہیں اپنی مرضی سے بفر زون بنا رہے ہیں. واٹ از دا یوز آف بفر زون؟ دیکھیے موجودہ دور میں جیسے فلسطین میں تھا, فلسطینین جو تھے راکٹ خود بنانے لگے تھے چھوٹے چھوٹے بم چوک میں, حزب اللہ وہاں لبنان میں بھی بنا رہی ہے. تو اسرائیل کی سیکیورٹی کیسے وہ گارنٹی کریں گے؟ اور دیکھیے آپ کچھ بھی کر لیں, اسرائیل کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے کو کیپچر کر کے وہاں رہے. اسی لیے انہوں نے فلسطین میں پیس پہ ایگریمنٹ کیا ہے. تو یہی ان کو لبنان کے ساتھ کرنا پڑے گا, اور لبنان کے ساتھ ان کو کوئی ایسا سیٹلمنٹ کرنا پڑے گا کہ جس میں لبنان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے جو امریکہ لے کے آیا ہے وہ اسٹرینتھن کرے اور پیس جو ہے وہ گارنٹی ہو. ادروائز سچویشن ایسے ہی رہے گی, اسرائیل پہ کنٹینیوس تھریٹ رہے گا. اور آپ دیکھیں گے اسرائیل کی سوسائٹی بھی اب اینٹی وار جا رہی ہے دھیرے دھیرے. نیتن اچھا یاہو نے جو حسن ویپنائز کیا صاحب، ہوا جس تھا. طرح سے آپ اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں اسی میں بات کو آگے بڑھاتے ایک سوال آپ سے یہ کہہ دوں، جس طرح سے امریکہ یہاں پہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا اور وہ نکلنا چاہتا ہے یہاں سے، تو جب امریکہ نکل جائے گا اور ایران ایک طاقت بن کے ابھرے گا مڈل ایسٹ میں، تو اسرائیل کا جو کردار ہے، جس طرح سے امریکہ چاہتا تھا کہ ابراہیم اکارڈ کے تحت سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس کو تسلیم کریں، اور گریٹر اسرائیل کا جیسے منصوبہ تھا وہ بھی اب تو میرے خیال سے ناممکن سا ہو گیا ہے. تو جب اسرائیل کے سامنے ایران جیسی طاقت ہوگی جو ایک نو ڈاؤٹ اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک
فاتح کے طور پہ ہوگی اور اس کے سینکشنز بھی ہٹ جائیں گے. جب ایران ایک مضبوط ملک مڈل ایسٹ میں بن کے ابھرے گا تو اسرائیل کا کردار آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو امریکہ کے علاوہ جنگ لڑنے کی اتنی طاقت بھی نہیں رہی. دیکھیے اسرائیل کو بھی فائنلی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کے رہنے کی عادت ڈالنی ہوئی. وہ جو صحیح. بدماشی والا دور ہے ختم ہو گیا. اسرائیل کو ریئلائز ہو جائے گا, کرنا چاہیے. دیکھیے اب کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کو تھریٹ کرے کہ ہم ختم کر دیں گے, مار دیں گے. یہ بالکل. ووکیبلری سے آگے کی پریکٹیکلٹی نہیں ہے. اسرائیل از اے اسٹرانگ کنٹری اور اس کو تمیز سے رہنا چاہیے اپنے نیبرز کے ساتھ. دیکھیے نہ جارڈن خطرہ ہے, نہ ایجپٹ خطرہ ہے, نہ سیریا خطرہ ہے, نہ عراق خطرہ ہے. تو اسرائیل کو کیا, لبنان خطرہ ہے, تو اسرائیل کو اب فکر کیا ہے؟ اب اسرائیل کو چاہیے کہ وہ کنسولیڈیٹ کریں, اپنا جو رول ہے طرف جائیں, بجائے اس کے کہ وہ بیلیجرنسی کی طرف ہیں, وہ پیس کی طرف جائیں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے. تو اسرائیل کو بھی نئے رول میں آنا ہے, اور یہ جو امریکہ سے انہوں نے اتنا تکیہ کیا ہو تو اس سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو ایک ریزنیبل کنٹری کے طور پہ پریزنٹ کریں اور اپنے نیبرز کے ساتھ آرام سے. اچھا آخر میں حسن صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے بولا کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 36 سے 72 گھنٹوں کی ایک اندازہ پیش کیا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, آپ اپنے تجربے کے حساب سے بچائیں, جس طرح سے بیک ڈور کرسپانڈنگ ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں جو بچ گئے نقطے, 3 نکات جو ہیں ہمارے, اس پر کنسنسس کتنا ہوگا, ان پر جو اتفاق جو فریقین ہیں وہ کب تک کریں گے, اور یہ جو مذاکرات کا دور ہے یہ آپ کو کب تک نظر آ رہا ہے کہ یہ 1 دن میں, 2 دن میں یا 4 دن میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ 1-2-4 دن میں مسائل حل ہوں گے. مسائل بہت ٹیکنیکل ہیں. یہ لوگ خاص طور پہ نیوکلیئر کا, میزائل کا, سینکشنز کا, فروزن ایسٹ کا, یہی ہے نا مین پرابلم. جی جی. ایران کو بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ری بلڈ کرے. اتنا نقصان ہو, ان کا 12-14 ہزار ٹارگیٹ سیٹ ہوئے ہیں, سویلین بلڈنگ ہیں, ملٹری انسٹالیشن ہیں, انڈسٹریز ہیں. تو ایران بھی چاہے گا پیس جلد سے جلد ہو, لیکن I may be wrong, I want کہ پیس جلدی ہو, لیکن میرا خیال میں 2 ہفتے اور 2 ہفتے یہ اچھا پوسچرنگ کر رہا ہے. امریکہ نے آ کے بلا وجہ اپنے سیکیورٹی اپریٹس اچھا یہاں رکھ 2 دیے ہیں. ہفتے 2 ہفتے مذاکرات نہیں ہوں گے, یا 2 ہفتوں تک بات چلتی رہے گی, کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا خیال میں 2 ہفتے میں اتفاق ہو جائے گا. دیکھیے اچھا اتفاق جو کرنا ہے کہ وہ مٹیریل ہے اس کو کیسے امریکہ سیکیور کرے. اچھا 2 ہفتے یہ میں جو یہ دوسرا دور ہے, دوسرا راؤنڈ ہے مذاکرات کا, وہ کب تک ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے وہ جلدی ہو جائے گا. وہ 2-4 دن میں ہو سکتا ہے, جس میں ان کے سینئر آفیشلز آ کے بیٹھیں گے اور وہ اپنے, دیکھیں پہلے راؤنڈ میں 21 گھنٹے تک دونوں نے اپنے جو پوائنٹس تھے وہ ڈسکس کیے ایک دوسرے سے, ایک جی دوسرے جی. کو بتایا کہ ہماری یہ کنسرن ہے. اور اب جب وہ آئیں گے دوبارہ تو وہ میرے خیال میں اور کلوزر پوزیشن پہ آئیں گے, آسانی سے ایلڈ نہیں کریں گے. اسی لیے میرا خیال ہے کہ دوسرے راؤنڈ میں بھی بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. اگر ہو جاتی ہے تو یہ معجزہ ہوگا. چلیں بہت بہت لیکن شکریہ حسن حبیب صاحب. ناظرین, حسن حبیب صاحب जो मां ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि जो इहो ई चवणु हो त जेका ॻाल्हियूं आहिनि उहे जेके ॿियो दौर आहे उहो तक़रीबन 2 खां 3 ॾींहंनि जे अंदरि थी सघनि थियूं, पर इतफ़ाक़ थियण में ॻाल्हियुनि ते या जेके धुरियूं आहिनि समूरनि नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ करण में या कंहिं मुआहदे जी शक्ल अख़्तियार करण में उनखे 2 हफ़्ता घटि में घटि लॻी सघनि था. असांजी उमेदु इहा ई आहे पाकिस्तान हिकु दफ़ो ॿीहर दुनिया ॾाढो सुरख़रू थियो आहे ऐं उनजी कोशिशुनि सबबु जेका विच ओभर में जेको जंग जो हिकिड़ो वॾी जंग जो ख़तरो, छाकाणि त जेके एक्सपर्ट्स हुआ माहिर उहे चवनि पिया जेकॾहिं हिन महिल जंगबंदी ख़तमु थी ऐं ॿीहर जंग शुरू थी त उहा वॾी ख़ौफ़नाक ऐं ख़तरनाक हूंदी. पर पाकिस्तान कोशिशूं करे दरख़्वास्त कई अमरीकी सदर खे, जीअं उहा तस्लीम कंदे जंगबंदी में वात कई आहे. इन मां इहो ज़ाहिर थिए थो त अमरीकी सदर बि जंग नथो चाहे, छाकाणि त हुनजे लाइ बि वॾा मसइला आहिनि ऐं हू पंहिंजी आवाम में कुझु अहिड़ो खणी वञणु चाहे थो जेको हू काउंट कराए सघे त मां हीअ शइ खटे आयो आहियां. इन जे करे अमरीका बारहा इन जंग मां निकिरणु चाहे थो, पर ईरान बि उन सूरत ताईं जेको आहे इन जेको आहे त आण मञणु नथो चाहे त जीअं उन मां इहो तासुरु उभिरे त ईरान जेको हथियार फिटा कया या अमरीका ॾाढो कमज़ोर थी करे उन जा मुतालबा तस्लीम कया. त धुरियुनि में बेइतमादी जी लहर ज़रूरु आहे, पर उमेदु इहा ई आहे त धुरियूं
हिक ॿिए सां विहंदियूं ऐं कंहिं न कंहिं हद ताईं हिकु इतफ़ाक़ करे वठंदियूं कंहिं मुआदे ते, छाकाणि त इतफ़ाक़ थियण सां ई इन जंग ख़िते मां जंग मुस्तक़िल तौर ते ख़तमु थींदी। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।